आफताब इकबाल का नाम मैंने आपके सामने नहीं लेना। खाली इस हद तक बर्तन है कि टों करते हैं ना बजता है। आफताब इकबाल खाली बर्तन है, टाउं करता बचता है। अब अल्लाह करीब होता है कि घसोन करीब होता है। आए ये अल्लाह। समझ रहा था घसोन करीब है, मैंने कहा नहीं अल्लाह करीब है। मैं इमरान रियाज के साथ एक मेरा जज्बाती प्यार वाला वन साइडेड हो सकता है रिश्ता। वो इमरान खान को ही उसने समझ लिया नज़रिया है, तहरीक इंसाफ को समझ लिया ये कोई नज़रियाती जमात है, इनकलाबी है, भोलपन है ना। वो इतनी अजियतें उठाया, ऊपर से शोहरत। अब ये दोनों बैठकर उधर जो वबाल मचाएंगे, उनके खिलाफ खड़ा हो गया जहलुम का एक बंदा। वो इनके खिलाफ इंजीनियर साहब नहीं खड़े हुए, क्या हुआ है? ये उनके खिलाफ खड़े हुए। एक बंदे की वजह से ना आपका दीन रहा, ना दीनी मुअल्लिम रहा, ना तदरीस रही, ना तरबियत रही, सिर्फ कल्ट की वजह से। 100 आफताब इकबाल इकट्ठे करो, 100 इमरान रियाज, तो मैं इनके साथ जो मैं करके इनको उठाऊंगा ना उस मनाजरे से, फिर दुनिया देखे। डॉक्टर्स की ऑर्गेनाइजेशन जो कि यूथियों पर मुश्तमिल है, वो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि पाकिस्तान के ऊपर सफरी पाबंदियां लगा दो। कौन दसो? एस्टेब्लिशमेंट बहाना, पाकिस्तान निशान। सदर ने भी पार्लियामेंट के अंदर मुश्तरका इजलास और पार्लियामेंट के अंदर ये दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का सोच रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। शाह जी एक दफ़ा फिर से मेरे साथ मौजूद हैं। शाह जी, उस्ताद मोहतरम, क्या हाल चाल आपका? उस्ताद आप हैं, हालात मेरे बेहतर हैं। माशाल्लाह। शाह जी ये तो गलत गल करती, तुसी उस्ताद तुसी हो। शाह जी रमज़ान ठीक गुजर रहा? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कई लोगों ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਲਮਾ ਇਕਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ करो, जो ले बैठे हैं। जो ले बैठे हैं, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ गैस करो कि ऐसे लोग, अब मैंने आपको बोला ना आप मेरे उस्ताद हैं, अब आप मुझे बोल रहे हैं कि नहीं उस्ताद तुसी हो, मैं नहीं मनागा। लेकिन कुछ ऐसे नाफरमान उस्ताद है, शागिर्द है ने ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। अच्छा, आप यकीनन आजकल वो सबको पता है कि इंजीनियर साहब के साथ इमरान रियाज की और आफताब इकबाल की कुछ चल रही है। आफताब इकबाल का नाम मैंने आपके सामने नहीं लेना, मुझे डर लगता है। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ। मैं ना तो दिल में कोई नफरत पालने वाला आदमी, जब तक किसी ने मुझे बहुत अखीर ना कर दी हो तो मैं उस हद तक नहीं, फिर मैं भी वो अखीर की हद तक नहीं जाता। मैं चीज़ें बोल भूल के ना, मैं अपना दिल साफ रखता हूँ। मेरे दिल में कोई उनके लिए आफताब इकबाल या किसी के लिए भी एक तो नफ़रत नहीं। सही। बाकी जो मुझे मेरे एतराज़ात होते हैं, मेरा जो मकालमा है, जो मेरे कंसर्न्स है, वो मैं बयान करने में झिझकता ही नहीं, मैं कर देता हूँ। अगलों को मिर्चें भी लगती हैं, इनके खिलाफ एक दफ़ा मैंने किया। अच्छा हुआ ये कि मैंने इनके हक़ में वो जो एक आप चैनल था, तो मैंने कुछ किसी ने कहा यार वो ज़रा अप्रिशिएट कर दो, तो मैंने कोई लगाया कि यार चले अच्छा है चैनल है। मुझे एक फ़ोन आ गया, मेरा बड़ा प्यारा वो शागिर्द भी है, दोस्त है, बड़ा सीनियर साफ़ी है जाहिद। आपने आफताब इकबाल की सपोर्ट की? हाँ की ना, तो तारीफ की। जाहिद गोगी का मुझे फ़ोन आ, हाँ वो भी मेरे यार है ना। हाँ जी। मेरा वो शागिर्द है, मेरा हकीकी अच्छा, असली, वो मेरा बल्कि छोटे भाइयों अब देखें ना, आपके शागिर्द भी हमारे उस्ताद हैं। नहीं वो तो बहरहाल है, हाँ जी। गोगी में तो कोई दूसरी बात नहीं। ही इज नाइस तो गाय। वो उसने कहा कि सारे तो हमारा, इसने तो इतने ख़ानदान उजाड़ दिए आपने बना के, वो टीवी चैनल को चलने ही नहीं दिया, और अपना इसने इतनी मोनोपोलाइज उसको किया है कि वो, और नॉन प्रोफेशनल था, इसने ज़िम्मेदारी भी ले बैठा ऐसे काम की जो इसका नहीं था। तो इसने हम तो इतने सारे साफ़ी, हमारे घर हम बेरोज़गार हो गए, हमारे फाके शुरू हो गए। तो आप मुझे गोगी ने आप इसकी तारीफ़ करें। मैंने कहा यार अच्छा। वो 2-4 फ़ोन, एक फ़ोन दूसरे तीसरे, मुझे साफ़ियों के फ़ोन आने शुरू हो गए। सारी ये क्या आप कह रहे हैं यार शाह साहब, आप तो हमेशा अपने हमारा साथ दिया है, वर्कर्स का साथ, साफ़ी वर्कर्स के साथ। मैं तो आपको पता है कि वर्कर्स के साथ होता हूँ। तो मैंने फिर कहा कि यार ये तो क्या, कि फिर मैंने एक आध रोस्ट बनाया। हिटलर दादा मेरा एक करैक्टर था जो वरियाम से क्वाइन किया हुआ था रेडियो के प्रोग्राम से। इसने वरियाम को मस्कीन सा बना के बिठाया अपने प्रोग्राम में मास्टर जी के करैक्टर में। हाँ। पहले मुझे कहा मुझे ग्रैंडर चाहिए, मुझे फोक विजडम चाहिए। वहाँ थोड़ा सा मेरे वो ज़रा इसने कारीगरी देखी, तो इसने कहा नहीं नहीं, इसको तो जुगतों के लिए स्टफ़ बना। मैंने कहा चलो ये भी ठीक है, मैं कौन सा क्या हूँ कि मुझे जुगत ना लगे, है ना, नीवा हो फ़कीरा। तो मैंने कहा ठीक है ना यार, मैं तो शायद सबसे नीच हूँ, कमी हूँ, क्या हूँ, जो जिस तरह रब ताला को, मैं तो सूफिया के मानने वाला हूँ। और ख़ास तौर पे वो जो सूफिया में भी वो लोग होते हैं, मुज़म्मती जो है, वो जो मुज़म्मत को पसंद कहते हैं अल्लाह की तरफ से, हमें इंसान को उसकी औकात में रखने के लिए वो ये भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं। तो मैंने कहा यार ये मेरी औकात है ना, तो फिर ठीक है। सही सर। इन भाईजान को वो भी लगता था कि ये इसमें से भी रास्ता बना लेता है। अच्छा।
تو اس کے بعد میں نے اس کریکٹر کو واپس ہٹلر دادا کے نام سے نا میں نے لیا اس کو اپنے ولاگ میں اپنے بنا لیا نا ایک چینل بنا لیا اور اس کو روسٹ کر دیا. اس کو روز کر دیا. اس نے پھر کیا کیا؟ پرچہ کرا دیا آپ پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے وہ پرچہ فارغ کروا دیا. ہاں 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 میرے دوستوں نے ہے نا. اچھا وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ اس نے اس وقت کے اپنے جو ان کے بزرگان دین تھے ان کے آفتاب اقبال صاحب کے جہاں سے یہ اپنے پروگراموں میں لائن لیتے تھے, جن کے ذریعے وہ جو کریم ڈیڈی صاحب کا پیسہ آپ میں آیا, جن کے ذریعے آگے پھر تقسیم ہوا, وہ کہاں جاتا رہا جو بوریوں میں پیسہ آتا تھا, جو انڈاکومنٹڈ منی تھی جس کو اب جس کے آنے جانے پر منی لانڈرنگ یا اس کو مقصد غیر ناجائز پیسہ جسے کہا جاتا ہے کہ جو ڈاکومنٹس پہ حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کے ڈاکومنٹس پہ نہیں آیا تو وہ ہو گیا نا جی. تو اس سے کسی نے جو ہے وہ حساب, تو انہوں نے یہ کہا کہ ان کو کیا کسی نے میرے اوپر کروا دیا, پر جو بڑے انفلوئنشل تھے. اچھا مجھے میرے دوستوں نے بتا دیا کہ بھائی تو بالکل تو صبر کر جا, جو پیسے نیما ہو جا, میس مار جا. بالکل میں میس مار گیا. میں نے کہا یار وہ بھی تو ہے, مجھ سے ذرا سخت بات ہو گئی بھائی, میں معذرت کرتا ہوں, میں نے ویڈیو ہٹا دو, کوئی نہیں, یہ میں اس طرح یہ بھائی باز ہی نہیں آئے. اس نے کہا نہیں پرچہ ہوگا. پرچہ انہوں نے کر دیا ایف آئی والوں نے ڈر کے. جب انہوں نے پرچہ کیا تو جو اس کے بزرگان دین تھے وہ آپ کے دوست تھے, میرے دوست محبت کرنے والے, جن کو پتہ ہے فرحت عباس شاہ نہ کسی سے رشوت, نہ کسی سے پیسہ, نہ ٹھگی, نہ منی لانڈرنگ, نہ کسی کا ایجنٹ, وہ وطن پرست آدمی ہے, قوم پرست آدمی ہے, مخلص ہے اور یہ غدار وطن بنے پڑے ہیں. پاکستان کے لیے جو میں تو کسی کو نہیں کہتا, میں تو میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, میں پوچھ رہا ہوں, نہیں میں تو یہ لیبلائزیشن جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی اچھی چیز ہے نا. ہاں کہ ہم تو میں تو نہیں کسی کو کہتا کوئی غدار وطن ہے, کبھی میں نے کوئی کہا نہیں. تو اچھا ملک دشمن عناصر حالانکہ میری نظر میں ہوتے ہیں, لیکن جو میرا جو سٹیچر ہے یا جو میری تربیت ہے, جو مجھے گائیڈ لائن ہے میری, سمجھے, میرے اپنے بزرگ اساتذہ میرے, وہ کہتے ہیں یار ہم نے کسی کو وطن میں لیبلائز نہیں کرنا, ٹھیک ہے, ان سے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنا. شاہ جی اگلی گل ہے ہوگی کہ وہ سارا مسئلہ ہو گیا, اب یہ جو ادھر بیٹھا ہوا ہے جی, ادھر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف یا جو بھی ہے حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف آج کل آفتاب اقبال صاحب کہہ رہے ہیں, تو آئی ایکسپیکٹ کہ کوئی ایک اور روسٹ ویڈیو بنا چھڑو, پھر فون نہیں کرائے گا. میں آپ کو نہیں یہ دیکھیں اس کے پرچے کا تو کچھ نہ بنا, میں تو یہی تو آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا کہ وہ اللہ قریب ہوتا ہے کہ گھسون قریب ہوتا ہے, یہ سمجھ رہا تھا گھسون قریب ہے, میں نے کہا نہیں اللہ قریب ہے, اللہ تو شاہ رکھے گی, ہے نا, شاہ رکھے. تو وہ یہ بیچار, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ اس حد تک اندر سے یہ ٹوٹا ہوا خالی اس حد تک برتن ہے کہ ٹاؤں کرتا ہے نا بجتا ہے. آفتاب اقبال خالی برتن ہے, ٹاؤں کرتا بجتا ہے. اور یہ اس کپڑے پہن لے ٹاؤں بجتا ہے, گھڑی پہنی ٹاؤں بجتا ہے, خوراک کھا رہا ہے پستے کھا ٹاؤں بجتا ہے, اور لوگوں کو دکھاتا ہے میں پستے کھا رہا ہوں, میں جلیبی کھا رہا ہوں, میں برفی کھا رہا ہوں. یار خدا کی قسم ہے کہ یار ہم لوگ تو دیکھتے ہیں اسے بڑا فالو کرتے ہیں, لاکھوں لوگ اس کا نیریٹو بائے کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو ہے یہ آفتاب اقبال صاحب, اور یہ جو ابھی جو شعراء کرام بچے ہیں, وہ جو سستی عمران ریاض خان, نہیں اس کی بعد میں بات کروں, جو سستی جذباتیت والے جو شاعر ادیب ہیں, شاعر ہیں جو بچے ابھی جو جان ایلیا کے پیروکار اور گھٹیا شعر جو ولگر لکھتے ہیں, ولگیرٹی والے میں کہوں, اچھا یہ ان کے مجھے آ کے پتہ چلا ان کو دیکھ کے کہ آفتاب کے کہ یار شہرت کے ساتھ ضروری نہیں کہ عزت بھی منسلک. واہ, آپ مشہور ہوں گے لیکن لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں, کئی دفعہ آپ ہیٹ کرتے ہیں آپ سے, اور آپ سے وہ یعنی پسند ہی نہیں کرتے آپ. بد اور نام والا وہ صاحب ہے نا, بدنام میں بھی نام ہے نا. اچھا یہ ان سے ملنا بھی چاہ رہے ہوں گے, ان سے سیلفیاں بھی کھنچوا لیں گے, یہ ایک عجیب فنامن ہے, لیکن اندر کہیں گے یار اور دیکھو بندہ ہوتے کھاچی ہے یار. یہ ان میں سے شامل ہے. میں آپ کو بالکل, میں جو لوگوں میں بیٹھ کے سن کے, لوگوں کی آوازیں, لوگوں کی باتیں سن کے, آرٹسٹوں کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے اس نے پوری دنیا میں ان کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا کیے ہیں آفتاب صاحب. تو یہ بیچارے تو ختم ہو گئے نا مظلوم. اب آ جائیں عمران ریاض. میں عمران ریاض کے ساتھ ایک میرا جذباتی پیار والا ون سائیڈڈ ہو سکتا ہے رشتہ. جب وہ یہ سارا کچھ کر رہا تھا تو میں اس کو روک رہا تھا, نہ کرو, اچھا انگلی نہ سیدھی کسی کی طرف کرو. کوئی ہو سکتا ہے وہ کسی کے لیے کس درجے پہ قابل احترام ہو جدھر تم انگلی اٹھا رہے ہو, نہ کرو. یہ ایسے بات کر کے نہیں کرتے, سوال کریں گے سوال اڑیے, نہیں ہے یہ تجھے پتہ ہی نہیں ڈائنامکس کا. وہ عمران خان کو ہی اس نے سمجھ لیا نظریہ ہے,
تحریک انصاف کو سمجھ لیا یہ کوئی نظریاتی جماعت ہے, انقلابی ہے, بھولپن ہے نا. وہ اتنی اذیتیں اٹھایا, اوپر سے شہرت اور پیسہ, وہ تو معصوم ذہن بیچارہ, وہ تو چکر میں آ گیا. لیکن پھر بھی میں اس پہ جو کچھ ہوا اس کے ساتھ میرا دل, میں رو پڑا ایک دفعہ, میری ویڈیو کہیں پڑی ہو, مجھے اس کے ماں باپ کی تکلیف, میں ایسی تکلیفوں سے گزرا ہوں, اس مجھے پتا ہے, مجھے اس کی فیملی, بچے, بہن بھائی, اس کو ابھی میرا دل دکھا ہے کہ جو جب اس کو استاد مان کے میں تو آپ کو آئیڈیلائز کرتا ہوں, آفتاب اقبال کو, میں نے کہا عمران ریاض تو آج جو ہے نا میرے فیل ہو گیا میرے کاغذوں میں کہ تو یہی کچھ تھا. پہلی بات کہ تو آفتاب اقبال کو آئیڈیلائز کر رہا ہے, اس کو کوئی شاید سمجھ رہا ہے جو ٹاؤں ڈائیں 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 ڈائیں, یہ ہے جو خالی برتن ہے, کڑا خالی ڈائیں, وہ جو بیچارہ لے کے بندے کو درمیان میں ڈوب جانے والا وہ گھڑا ہے, اس کو تم یہ کہہ رہے ہو یار. وہ ویسے بھی مجھے کہنے لگا کوئی بات تھی, ہاں میں نے وہاں اس کے پروگرام میں کہا, میں نے کہا مجھے لگتا ہے یہ بندہ بڑا ہو کر آڑو گرینیڈ بننا چاہتا ہے, بنیادی طور پر وہ یہ ہے. آفتاب اقبال سے اگر تو پوچھے کوئی بڑا ہو کے کیا بنو گا, کہ آڑو گرینیڈ بنوں گا, یہ میری ازمپشن ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا. تو وہ ایک جو پروسیس میں انڈر پروسیس آڑو گرینیڈ پھٹ جائے گا, پھٹ جاتا ہے نا. ہاں وہ جو ہمارے کامیڈین ہیں آڑو گرینیڈ صاحب, ان کے بھی, اور ہر کامیڈین وہاں سے نکلتا تھا بھائی خدا کی قسم, جیسے اس نے شو سے نکلنا, تیری ماں تے, تیری پین تے, جتی لا تے, فلاں, یہ تو عزت تھی اس بھائی جان کی, اور ابھی تک یہ ہے. یہ آفتاب اقبال کے بارے میں حلفن کہہ رہا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے, سب جتنے کلو ہم. اچھا, تو عمران ریاض نے اسے استاد مانا, تو اب عمران ریاض کو فارغ کر رہے ہیں. اور یہ دونوں بیٹھ کے اس دن کہہ رہے تھے کہ وہ تتر نہیں کھائے اور بڑا ایک دوسرے کا تکریم کر رہے تھے. اب یہ دونوں بیٹھ کر ادھر جو وبال مچائیں گے, ان کے خلاف کھڑا ہو گیا جہلم کا ایک بندہ. وہ کیا کہانی ہے وہ بتائیں آپ ذرا. اصل میں وہ ان کے خلاف انجینئر صاحب نہیں کھڑے ہوئے. کیا ہوا ہے؟ یہ ان کے خلاف کھڑے ہوئے. مجھے بات بتائیں, اگر آپ کے پاس نواز شریف کو, آصف علی زرداری کو, مریم نواز صاحبہ کو, چیف آف آرمی سٹاف کو, اگلے پچھلے جنرلز کو, اسٹیبلشمنٹ کو, پتہ نہیں کیا کا کچھ کہنے کا لائسنس ہے, آپ سمجھتے ہیں وہ آپ کا حق ہے, تو عمران خان کو کچھ کہنے کا کسی کے پاس حق نہیں ہے؟ اپنے سیاسی نظریات کا اظہار کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے؟ اس پہ کہہ رہے جی انتشاری ٹولہ کا یا ڈیجیٹل ٹیررسٹ, اس کو کہہ دیا عمران خان کو, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لفظ تھے. بھائی جو لفظ پھر چل پڑے نا, یہی بیانیہ ہوتا ہے جو چل پڑتا ہے. تو اگر کوئی بیانیہ چل پڑا ہے اور اس کو اپنا لیا ہے کسی سطح پر اپنی فہم, ادراک اور انالیسس کی بنیاد پر انجینئر محمد علی نے, تو اگر وہ لفظ, چلے ہوئے لفظ کو اس نے آسان لوگوں کو سمجھانے کے لیے, آسانی سے لوگوں کی آسانی کے لیے استعمال کر لیا, تو وہ کیوں متعین ٹھہرا بھائی؟ اس کا اپنا نظریہ. اچھا تم لوگ جو اس کے پیچھے اس کے کہنے پر نماز پڑھنے لگ گئے, اس کی تفسیر اور اس کی تحقیق اور اس کی تاریخ سن کر آپ متاثر ہوئے, ایک عالم دین کے طور پر آپ نے اس کی عزت کی, تعظیم کی, اس کو فالو کیا. آپ ایک پولیٹیکل کلٹ کی وجہ سے اسی کے آپ خلاف ہو گئے جس سے آپ نے نماز پڑھنا جو انسپائریشن لی ہے. تو یہ آپ کا دین ایمان کہاں چلے؟ یعنی ایک بندے کی وجہ سے نہ آپ کا دین رہا, نہ دینی معلم رہا, نہ تدریس رہی, نہ تربیت رہی, نہ احکامات خداوندی کی طرف رغبت کی بنیاد بننے والے شخص کی کوئی عزت رہ گئی آپ کے نزدیک, صرف کلٹ کی وجہ سے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی عمران خان کے خلاف بات نہ کرے. یار یہ what the hell is this؟ آپ مجھے بتائیں. ہاں بتائیں نا, یہ کیا ہے یار؟ یہ صافی ہیں؟ اب نہیں میں کہوں, اب میرے سامنے آ کے بیٹھے, اگر میں آپ کو یہ اسے چیلنج کر رہے ہیں نا انجینئر کو, انجینئر نے اگر کہہ دیا نا کہ میں فرحت عباس شاہ میری طرف سے ہوگا اور ادھر سے تم 200 آ جاؤ, 100 آفتاب اقبال اکٹھے کرو, 100 عمران ریاض, تو میں ان کے ساتھ جو میں کر کے ان کو اٹھاؤں گا نا اس مناظرے سے, پھر دنیا دیکھے گی. واہ واہ, آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا؟ ممکن ہے نہیں, یہ تو میرے سامنے مجھے پتہ ہے. دیکھیں آقا, میں نے چینل چلا کے اس لیے چھوڑے کہ میں اس پر جب خیر کی بات کرتا ہوں چینل بند ہو جاتی. میں نے ایک پروگرام کیا, ابھی نندن ہمارا بھائی ہے, وہ لڑ گیا ان کو, پار والوں کو لڑ گیا. میں نے کہا اس کی مونچھیں ہماری جو ہے, ہم اس کو مقصد ہے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم اس کو ساتھ دے دیں گے, چلو مونچھیں بھی سیٹ رکھا. اس طرح کو میں نے جگل بندی کی نا. میں کہا یار وہ بھائی ہمارا یار بھیج رہے ہیں, لے جاؤ بھائی, کچھ نہیں کہا یار, یہ آؤ کوئی 2-4 ابھی بھی کبھی ہو گیا, پھر بھی کر دیں گے یار, گھبراؤ نہیں یار. تو ان کو تکلیف ہو گئی, انہوں نے میرا چینل لاہور ٹی وی جو ہے اس کو
کر لیا, قابو کر لیا. اس وقت ان کا یوٹیوب کا ادھر ہی تھا. وہ کرتے ہیں سارے, پتہ نہیں کیا کچھ ان کے پاس ٹیکٹکس ہیں وہ سارے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کہا کہ خیر کی بات کروں گا, چینل چلے نہ چلے. ہاں ٹھیک ہے شاہ جی, اگلی بات کر لیتے. میں نے کبھی اپنی صحافت نہیں بیچی, شاہ جی میں نے کسی سیاسی پارٹی کو ہی بتایا میں نے مفادات اٹھائے ہوں. یہ تو بھائی جان ٹائلیں, فرش کی ٹائلیں یہ آئے نا میرے سامنے, یہ تو ٹائلوں والوں کو اشتہار لگاتا ہے کہ میرے گھر میں جا کے ان کی بات کرے گا, دعوت ہے کہ میرے گھر میں مفت ٹائلیں لگ جائیں گی. جی مفتہ پارٹی. اچھا مجھے یہ بتائیں, چھوڑ دیں ان کو, ان کے حال پہ چھوڑ دیں شاہ جی, ایزی میں ہو تو جائے. پہلے سے چھوڑ اب ذرا چکا ایک ہوں, اور, آپ نے چھیڑا ہے. ہاں میں ہی چھیڑ تو شرارتی میں ہی ہوں. ابھی ایک اور ٹاپک, وہ ہے امریکہ پاکستان کے اوپر پابندی لگا سکتا ہے بقول ایک رپورٹ کے جو کہ سرکولیٹ ہو رہی ہے. افغانستان کا نام, پاکستان کا نام, سفری پابندی. لیکن اس پر ایک اور رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کے اوپر پابندی اس لیے نہیں لگائے گا, پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ اس وقت بہت کلوز ہو چکے ہیں, 100 سے بھی زیادہ کلوز ہو چکے ہیں. جو امیدیں ان کی تھیں خان کے لیے وہ سب کچھ سچ ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ دے آر آن ون پیج اگینسٹ دا ورلڈ افیئر, ٹیررزم اور آل دیٹ. یہ جو ابھی ہوا اس میں امریکہ کو پاکستان نے ایک دہشت گرد واپس کیا, اس پر بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا. تو یہ سفری پابندیاں نہیں لگ سکتی. مگر اہم بات جو ہے, یہ لگتی ہیں نہیں لگتی, امریکہ کا اپنا ڈیسیجن ہے. اہم بات یہ ہے کہ امریکہ کو یہ کہہ کون رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر سفری پابندیاں لگاؤ. ڈاکٹر, پاکستانی ڈاکٹرز کی آرگنائزیشن جو کہ یوتھیوں پر مشتمل ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو کہ پاکستان کے اوپر سفری پابندیاں لگا دو. ہوں دسو. اب دیکھ لیں یہ حالات ہے. میں تو یہی کہتا ہوں, یہ پہلی سیاسی پارٹی آئی ہے جس نے نشانہ ملک کو بنا لیا. ہوئے ہوئے اسٹیبلشمنٹ بہانہ, پاکستان نشانہ. واہ. بھٹو صاحب پیپلز پارٹی تھی, کیا کچھ نہیں ضیاء صاحب نے کیا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, بے نظیر صاحبہ کا مرڈر ہوا, مرتضیٰ کا ہوا. یار انہوں نے تو پاکستان کے خلاف ایسی مہمیں نہیں چلائیں. آپ کا تو گیا ہی کچھ نہیں ابھی تک. آپ کا تو وہ بھائی جان بیٹھے ہوئے ہیں ادھر اندر پورے اپنے چکن کھا رہے ہیں. وہ ان کو تو یہ الگ بات ہے کہ سوائے جمائمہ کے ملک کے کوئی ملک کسی نے کہا ہی نہیں کہ یار ہماری حوالے کر دو. ابھی کیا آپ مجھے بتا رہے تھے کہ بھٹو صاحب کو لیبیا, سعودی عرب, پتہ نہیں کس ملک نے کہا کہ یار ادھر ہم بھیج دیں, ہم نہ ان کو مارے نہیں, ان کی پھانسی والا وہ کوئی ایسا نہ دیں. نواز شریف صاحب کو قبول کر لیا, سعودی عرب نے رکھا اپنے پاس. یہ اب بات کر رہے تھے. غنی صاحب جو ہیں افغانستان والے, وہ چلے گئے, وہ ادھر چلے گئے. بشار الاسد رشیا چلا گیا, وہ ادھر چلے گئے. ایران کا جو تھا وہ فرانس میں چلا گیا. ہمارا جو ہے یوتھیوں کا یہ کہیں نہیں جا رہا, سے کوئی بلا ہی نہیں رہا, نہ کوئی مسلم امہ اس کے لیے آواز اٹھا رہی ہے. نہیں کیا, اب جو تو مسلم امہ کا لیڈر تھا, اب کیوں نہیں کوئی آواز اٹھا رہا؟ اس لیے کہ وہ ایک سٹنٹ تھا, بنایا جا رہا تھا. اور اس میں جنرل فیض صاحب کی جو اسٹریٹجی تھی, میڈیا اسٹریٹجی, وہ اس وقت تو بڑا وہ سارا کام. اب وہی اسٹریٹجی جو ہے وہی لڑکے, وہ ان کے پرائم منسٹر ہاؤس میں لوگ, میں جانتا ہوں جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے جو سیالکوٹ والے ڈار صاحب ہیں, یہ ٹیمیں تھیں ان کی انڈر, اور ان میں غیر سنجیدہ آدمی تھے سارے. اکثریت سنجیدہ لوگ ہوتے نا, تو ان میں کہیں میں بھی شامل ہوتا, شامیر بھی شامل ہوتا. کوئی ہم بھی تو یوٹیوبر ہیں بھائی, ہم وہ یوٹیوبر ہیں جنہوں نے یوٹیوب پر بیٹھ کر لوگوں کو اردو سکھائی ہے, تہذیب سکھائی ہے, شائستہ مذاق سکھایا ہے. صحیح شاہ جی. فیملی پرینکس کی ہیں فرحت عباس شاہ نے. صحیح شاہ جی. علامہ کے یار وہ تو ان کو عمران خان کے نزدیک تو وہ ہر معتبر آدمی. مجھے تو وہ اسی وقت چھوڑ گیا تھا جب لاہور پریس کلب میں نے بہتر تقریر اخلاص کی بنیاد پر کر دی تھی. جو پہلی پی ٹی آئی کی ویری فرسٹ جو جلسہ تھا, جو میں نے میزبان تھا میں اس کا, لاہور پریس کلب میں, پتہ نہیں 96-97, جو ابھی مجھے یاد نہیں. تو اس میں وہ میری سے کہتا یار یہ تو شعلہ بیان ہے, مجھے بولنا ہی نہیں آیا. تو اس کے بعد وہ مجھ سے دور ہو گیا. بھائی شعلہ بیان اگر تیری پارٹی میں آ رہا ہے تو قبول کر. تو وہ ان کے حالات تو یہ ہیں, وہ تو کسی بیچارے چاہے جسٹس وجی ہوں, چاہے ہمارے علامہ اقبال صاحب کے جو ولید صاحب ہیں, پوتے ہیں, یا اس طرح کے لوگ, وہ آپ کو کہیں نہ کہیں حامد خان صاحب, وہ لوگوں کے آپ دور ہو جائے گا وہ ان لوگوں سے. اور کن لوگوں کے نزدیک ہوگا؟ وہ شہباز گل صاحب, اور یہ ہمارے جو ہیں اپنے میرے دوست ہی ہیں وہ جیل والے جو ہیں چوہری صاحب, ان کے, اور اس طرح کے لوگوں کے وہ نزدیک ہو جائے گا. اور پھر ان میں بھی روٹیشن آئے گی, فواد چودھری روٹیشن آ جائے گی, مروت صاحب, یہ پھر بدلتے ادھر سے ادھر, وہ کبھی اس کی ٹانگ کھینچے گا. یہ پارٹی ہے یار, ایک دوسرے کو چنڈے مارتے پھر رہے ہیں جیلوں کے بعد.
یہ پارٹی، یہ پارٹی یہ ایکچولی یہ ان کی تربیت ہی سیاسی نہ استاد جی کی ہوئی تھی، ابا جی کی بزرگ ان کے جو کلٹ ہیں جو ان کے اس وقت روحانی پیشوا ہیں نہ ان کی تھی، جن کو ہوتے ہیں عمران کا روحانی پیشوا ہے، اور روحانی پیشوا اپنی پارٹی کی سیاسی نظریاتی تربیت نہیں کر سکا کیونکہ اس کی نہیں تھی. شاہ جی صدر نے بھی پارلیمنٹ کے اندر مشترکہ اجلاس اور پارلیمنٹ کے اندر یہ دوبارہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کا سوچ رہے ہیں. مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہرن کہے میں چیتے کا شکار کر لانا، وہی صاحب ہوا. میں پچھلی آپ کی بات جوڑ لوں، آپ کا حکم تھا. دیکھیں پہلی بات یہ کہ جو امریکن اسٹیٹ ریاست متحدہ امریکہ ہے، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، کیا وہ صرف اپنا یا پاکستانی وہاں شہری یا پی ٹی آئی کے جو کیا میں کہوں یہ یوتھی رہنماء کرام نے، چلو دانشور نے جو دانشوران جو ہیں عزت سے، کیا وہ ان کو دیکھ کر اپنی جو ریاستی پالیسیاں بنائیں گے؟ جو صدر ٹرمپ جو ہے پریزیڈنٹ، یقین کریں وہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ ہر چیز کو کیجول ایسے لیتا ہے. وہ اس کا اتنا کانفیڈنس، اور اس کو دنیا اتنی دیکھی ہے، رب تعالیٰ نے اسے وسائل اتنے دیے ہیں. وہ یہاں سے اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ یہاں اتنا کیجول ہے، جس نے بتایا کہ ہمیں وی آر کیجول. امریکن پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ کس طرح بیٹھ جاتا ہے سڑک پر، کس طرح وہ ایک سیڑھیوں پر بھی بیٹھ جاتا ہے. برٹش کے اور ان کے ہیں اپنے جو ان کے قدریں ہیں، ویلیوز ہیں، وہ اور لیکن وہ کیجول قوم ہے. ہاں جی ایسی ہے. تو وہ ان کو دیکھ کر وہ اپنی بنائیں گے. اور میری بات سنیں، اس وقت جو پیراڈائم شفٹ ہے، ایک اکنامک دوسرا پولیٹیکل، وہ تو اس وقت چائنا اور رشیا کے ساتھ حالات بہتر کرنے کے چکر میں ہے، اور یونیپولر جو ورلڈ آرڈر تھا اس کو ٹرائی پولر ورلڈ آرڈر کی شکل میں خود کو نتھی کر کے بچا رہا ہے کہ میں چین اور رشیا اور یوکرین کی میں صلح کراؤں، چین کے ساتھ میں تجارت بڑھاؤں، اور میں ان کے ساتھ کوآپ ہو کے بچ جاؤں اس کرائسس سے جو مجھے آنے والا ہے. اور اس صورتحال میں وہ پاکستان جیسے الائی ملک کو چھوڑے گا، اور چھوڑے گا تو نقصان اٹھائے گا، میں آپ کو بتاؤں. شاہ جی اچھا شاہ جی دیکھیں، نواز شریف کو سعودی عرب لے گیا، باقی آپ نے ساری بتا دی. عمران خان وہ واحد بندہ ہے جس کو نہ مسلم امہ نہ ہی کسی اور صدر نے، کسی اور غیر مسلم صدر نے یا وزیر اعظم نے اس کو آفر کی ہے. آفر ایک ہی جگہ سے ہے، وہ جمائمہ گولڈ سمتھ فیملی کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہم نے اس پروگرام سے پہلے بات کی تھی، تو اس بات پر آپ اتفاق کرتے ہیں. اچھا اس میں جو آپ نے گولڈ سمتھ ساتھ لگا دیا ہے نا، وہ اس کو نکال کے جمامہ صاحبہ کو تو میں اتنا اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ میں پھر کوئی بلیم گیم میں آنا نہیں چاہتا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ویسے کر لیتے ہیں. آپ صرف جمائمہ کی بات کر رہے ہیں. جی ہاں، بچے وہ ان تو چاہیں گے، بچے بیوی ہو بڑا. اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا، آج میں ایک بیوی کون صاحب کا یار میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ اتنا اہم ہے، شاید پہلی دفعہ میں کر رہا ہوں. میں یونی پلس چینل پہ تھا، خان صاحب نے مجھے فون کیا، یار کدھر ہو؟ میں نے کہا میں تو ادھر ہوں. کہتے کہ بزی تو نہیں؟ میں نے کہا میں آ رہا ہوں. آ گئے. کہتے یار مجھے بتاؤ، تمہارے 2 شادیاں ہیں، تم نے اکٹھی رکھی ہوئی ہیں، میرا تو یہ میں اتنا پریشان ہوں، میری طلاق ہوتے وہ اب گئی. آپ خان کو یاد دلائیں، وہ آپ کو بتا دے گا کہ یار میں کیا. میں نے کہا خان صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے غلطی کی، آپ ایک رائل فیملی کی لڑکی سے آپ نے شادی کی. آپ اپنی فیملی میں کوئی غریب بچی پڑھی لکھی جو آپ نے لیے ہوتے نیکی کرتے تو آپ کو تاریخ میں نہ، پھر آپ نے چلیں جیسا بھی ہوا ہے اپنے کلچر کی لے. میں نے کہا وجہ، کہتے ہیں وجہ ہی یہی ہے، کلچرل ڈیفرنسز ہے، اس کا لباس بیٹھنا اٹھنا اور ہے، اپنے حساب سے ہمارا اور ہے، نہیں نبھ رہی. میں نے کہا پھر میرا مشورہ ایز اے فرینڈ یہ ہے کہ آپ عزت کے ساتھ اس طرح جدا ہوں کہ کوئی ایک دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں، ایک دوسرے کو قصوروار نہ ٹھہرائیں، اور اس طرح جدا ہوں کہ اپنی اولاد کے لیے ساری زندگی آپ ایک دوسرے سے شرمندہ نہ ہوں اور اپنے آپ کے روابط رہیں. کہتا یار یہ ہوئی نا بات. یہ جتنے میرے دوست ہیں کوئی کچھ مشورہ دے رہا ہے، کوئی شکر ہے یار میں یہاں پہ ٹھیک ہے، مجھے تسلی. چلے گئے اور انہوں نے کہتا میں بھی یہی چاہتا ہوں اور میری سوچ یہی ہے، تمہارے مشورے کی وجہ سے تقویت ملی. تو یہ چونکہ مجھے ان چیزوں کا پتہ ہے کہ اس وقت سے اب تک جمائمہ نے بھی ان کے ساتھ ایک بہت اچھا، کیونکہ وہ رائل ہے، وہ بڑی تربیت یافتہ. لاسٹ شاہ جی ٹائم میں سمجھ گیا ہوں شاہ جی، ویری کوئکلی ذرا محفوظ شہید کینار روڈ، اس کے اوپر 2 منٹ کا تبصرہ چاہوں گا. سندھ کا پانی استعمال نہیں ہو رہا، لکھ لو بھائین، سندھ کا پانی استعمال نہیں ہو رہا ہے. یہ راستہ، یہ جو کینال ہے، یہ پاکستان کا ڈیفینس اور پاکستان کو سرسبز کرنے کے لیے. دیکھیں زراعت کی زندگی کیا ہے؟ پانی. اور ہماری زندگی کیا ہے؟ پانی. زراعت سوری پاکستان تو ہے ہی نا. اب آگے ہم چل رہے ہیں نا، ایک پروسیس ہے. ٹھیک ہے کہ پوری دنیا پاکستان کی زندگی جو بن گیا وہ زراعت ہے. زراعت ٹھیک ہے. تو یار زندگی سے نہ کھیلو.
بلیم گیم نہ کرو یار، نہ کرو. یہ وطن کے لیے یار. چلو مجھے چھوڑ دو، وکاس کو چھوڑ دو یار، وہ چولستان والے لوگوں کے دکھوں کا تو احساس کرو جو ہر سال قحط کے شکار ہو کر مرتے ہیں بیچارے، جن کے جانور مرتے ہیں، جن کے درخت پھول مر جاتے ہیں، جن کے پھولوں جیسے بچے بھی ان کے قحط کا شکار ہو کے مرتے ہیں، ان کے اپنے درختوں کے پھول، ہری شاخیں نہیں اگتی وہاں. اور خدا کے لیے یار، وہ کسی کی حق تلفی نہیں ہے بھائی، جا کے وہاں دیکھو. وہ ایک سیلابی پانی کے ریزروائرز جیسے ہوتی ہیں، ان کا وہ استعمال کریں گے، کچھ پنجاب دے دے گا. ارسا کا طے شدہ ہے، NOC سارے، اس کو تو نہ کرو یار. پہلے کالا باغ ڈیم میں ہم یہاں تک اتنے ڈیمیج ہوتا، اب کسی نے، اللہ کے بندوں نے، کچھ چند نے مل کے ملک کو سرسبز و شاداب کرنے کی ٹھان لی ہے، سوچ لیا تو خدا. کلیئرلی پاکستان فوج نے، سیدھی سی بات ہے، ٹھانی ہے پاکستان فوج نے. یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. میں بچپن سے سن رہا ہوں کالا باغ ڈیم کا، سر میرے وال چٹے ہو گئے نے سیریسلی، لیکن وہ آج تک بنا نہیں اور اس کا سارا پانی سمندر میں جا رہا ہے. میں بچپن سے سن رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کے دریاؤں کا پانی کھا گیا اور اپنے ڈیم بنا گیا، ٹھیک ہے، اور ہم نے بھی اس کا مقابلہ کرنا ہے. ایک ڈیم مزید نہیں بنا، یہ وہی ڈیم ہے جو پہلے چل رہے ہیں. پھر میں جوان ہوا تو ایک بابا رحمتا آ گیا، انہیں 10 روپیے کے 100 روپیہ لانا شروع کرتا، وہ بھی کھا گیا. کدھر گیا آئی ڈونٹ نو، ٹھیک ہے. تو پاکستان کا ہزاروں کیا لاکھوں کیوسک جتنا بھی پانی آج تک کروڑوں اربوں ہو گیا ہوگا، وہ ضائع ہو رہا ہے 70 سال سے. لیکن اس پہ اوپر ہم نے سیاست کی ہے، اے میرا پانی ہے، انہوں ضائع ہونے تینوں نہیں دینا. اے سندھ کا پانی ہے، پنجاب کو نہیں دینا، ضائع ہو جائے گا. پنجاب کے اندر سندھ نہیں دینا، ضائع. میں اوور آل بات کر رہا ہوں. بلوچستان KPK کی الگ ہی صورتحال ہے، انہوں بالکل ہی اسی بنجر رکھا ہوا ہے، ادھر ٹوریا ہی نہیں. انہوں سرسبز شاداب کر سکتے سی جڑا ضائع ہو رہا ہے نا، ادھروں دی کما کے لین دے. ہوں چولستان والا گیا ہے تو خدا کے واسطے. اس دن ایک بڑی اچھی بریفنگ بھی تھی، ایک آپ بھی تھے اس میں، جو کہ آفیشلز تھے جو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انہوں نے کیا خوبصورت نقشہ دکھایا، ایک ایک چیز. شاہ جی آپ کے سامنے، آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ دکھائی تو لگ ہی نہیں رہا تھا یہ چولستان. انہوں نے انڈیا کی پکچر دکھائی، وہ انڈیا سارا سبز کر دیا انہوں نے، اور ہم ابھی بھی ریت پر ہیں. تو انہوں نے کہا اس سے زیادہ ہم نے سبز کرنا ہے. پولیٹیکل بحث نہیں ہوگی، پروفیشنل اور ایڈمنسٹریٹو معاملات کے اوپر ہی بات ہوگی. اور وہ یہ ہے کہ ایک کینال انہوں نے کہا کہ سیلاب کا پانی آئے گا، انڈیا ستلج میں پانی چھوڑ دیتا ہے 2022 میں، تسی سارے ڈب گئے سی. انہوں نے کینال بناتی ہے، وہ ڈباں گے نہیں، اسی کینال میں چینل کر دیں گے. سیدھی جی گل ہو جائے گا پانی. یہ بات ہے. اس بات کو سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ. خدا دا واسطہ ہے. شاہ جی بہت شکریہ، آج سمجھ آ گئی. میں بھی کچھ زیادہ تو نہیں بول گیا. بہت خوبصورت شاہ جی بس اتنی سی بات ہے کہ اگر پانی انڈیا چھڈے گا، اسی ایک کنال بنا دیں گے. وہ کنال کیا کرے گی؟ انڈیا کی باؤنڈری پر بھی ہوگی ایک جگہ پہ، جہاں سے ڈیفنس بھی مضبوط ہوگا. جو ماضی میں سنتے تھے نا BRB نہر ہوتی ہے، اسی طرح. اور دوسرا وہ سارے ساؤتھ پنجاب کو سر سبز کر دے گی. اس نہر سے پانی ہوگا، پانی سے زندگی ہوگی، زندگی سے زراعت ہوگی، زراعت سے ایکسپورٹ ہوگی، ایکسپورٹ سے پاکستان میں پیسہ آئے گا، پیسے سے ہم خوشحال ہوں گے. اگر اس کے اوپر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو وہ پاکستان دشمن ہے، پاکستان دوست نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پاکستانی پاسپورٹ کیوں نہ رکھتا ہو. اجازت دیں شاہ جی، بہت شکریہ. اللہ حافظ.